جی وعلیکم السلام. آن ہو جانا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. حضور نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم صاحب الاولاق تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ درود و سلام پڑھے ہوں گے. اس لیے آپ محبت سے پیار سے جھوم کر اپنے آقا حضور نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم صاحب الاولاق تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگدس میں اپنی عقیدت و محبتوں کے نذرانے پیش کر لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. معزز سامعین و ناظرین، آپ کا یہ میزبان ذوالفقار علی شاکر قادری نقشبندی پروگرام پیغام اسلام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہے. دعا کرے اللہ رب العزت ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے اور اس پروگرام کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. حضرات محترم، جیسا کہ آپ نے کل ہمارا پروگرام دیکھا اور ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ لوگوں کے سوال اور ہمارے معزز سامعین ناظرین کو جواب دینے کے لیے خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا محمد فاروق نظامی صاحب وہ آپ لوگوں کے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں گے. حضرات محترم، ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم سرکار دو عالم حضور نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا جو حق ہے وہ کوشش کریں کہ ہم اس پر پورا اترے. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان بھی ہے بلغوا عنی ولو آیا، کہ اے لوگو تم دوسروں تک پہنچاؤ اگر تمہارے پاس ایک بھی آیت ہو. تو یہی مشن لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں کہ ہم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو عام کریں اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو، احادیث مبارکہ کی تعلیمات کو ہم جتنا بھی زیادہ آپ لوگوں تک
जा सकें। हम कोशिश करते हैं कि ये जो पुरफितन दौर जा रहा है, हर बंदा अपनी अपनी जिंदगी में वो मसरूफ रहता है, लेकिन इसके साथ साथ उनके लिए बेशुमार मसाइल होते हैं और बेशुमार उनकी उलझने होती हैं, और बेशुमार लोग ऐसे भी हैं जिन्हें जिंदगी में बहुत से मसाइल की जरूरत पड़ती है। और ऐसे भी लोग होते हैं कि जो कुरान मजीद फुरकान हमीद को भी पढ़ते हैं, तफासिर को भी पढ़ते हैं और दीनी किताबें भी पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि जो मसाइल हमने पढ़े होते हैं, सुने होते हैं, वो हमारे दिलो दिमाग से, हमारे जहन से निकल जाते हैं। तो इस तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके जितने भी मसाइल हों, नमाज के बारे में, वुजू के बारे में और बाकी जो इबादत हैं, बाकी जो अमाल हैं, अगर किसी किस्म का भी आपको कोई मसला दरपेश हो तो आप कमेंट्स के जरिए हमें लिखें। इंशाल्लाह हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फारूक निजामी साहब आपको कुरान मजीद फुरकान हमीद की और अहादीस मुबारक की रोशनी में उसका जवाब अनायत फरमाएंगे। तो अब मैं दावत दिए जा रहा हूँ हमारे मजहबी रहनुमा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फारूक निजामी साहब, वो अपना बयान हमारे लिए इरशाद फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दुरूद व सलाम के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शान अज़ीम है जिसकी तौफीक से हम आज के इस पुरफितन दौर के अंदर मीडिया के ज़रिए से अपना दीन सीखने सिखाने और इसके ज़रिए से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें हक सच समझने और उसकी तबाह करने की तौफीक नसीब फरमाए और बातिल को समझकर उससे दूर रहने, बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। जिस तरह के आपने मेज़बान मोहतरम अल्लामा जुल्फ़कार अली शाकिर साहिब से सुन लिया कि हमारा मकसद बुनियादी ज़रूरी मसाइल पर डिस्कस करना और रोज़मर्रा के जो मसाइल दरपेश होते हैं उनके बारे में रहनुमाई हासिल करना और रहनुमाई दूसरों तक पहुँचाना है। तो इस हवाले से आपके पूछे गए सवालात के हम जवाबात जो है वो आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये जो महीने गुज़र रहे हैं ये हज के महीने हैं और फिर आगे जो महीना दूसरा आएगा ज़िलहज्जा शरीफ का, उसके अंदर फिर कुर्बानी की अजीम इबादत भी अदा की जाती है। तो हज के मसाइल बयान करना चाहते हैं, लेकिन इस साल बदकिस्मती से कोरोना वायरस की वजह से बैरून मुल्क के जो बसने वाले लोग हैं अभी तक जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र उन्हें हज की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो इस लिहाज से इस साल महसूस ऐसा ही हो रहा है अभी तक कि जो सऊदी अरब से बाहर लोग बसते हैं उन्हें हज की इजाज़त नहीं मिल सकेगी। इसलिए हज के मसाइल वक्ती तौर पर नहीं हम बयान कर रहे, लेकिन चूँकि कुर्बानी जो है
یہ اس کا تعلق سرزمین عرب کے ساتھ حرمین کے ساتھ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ جہاں جہاں پوری دنیا میں مسلمان بستے ہیں یہ فریضہ ان کو اپنے اپنے مقام پر ہی ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اب آپ کی خدمت میں قربانی کے جو ضروری مسائل ہیں اور قربانی کے جو فضائل ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ تو قربانی کا لفظ جو ہے یہ قرب سے بنا ہے، اور قرب کا معنی آپ سب جانتے ہیں قریب ہونا، نزدیک ہونا ہے۔ اور قربانی کی جو شرعی تعریف ہے وہ تو یہ ہے کہ مخصوص ایام کے اندر ایک مخصوص جانور کو کسی مسلمان مقیم بالغ کا، صاحب نصاب کا اللہ کی راہ میں ذبح کرنا، اس کا نام قربانی ہے۔ تو قربانی کے فضائل بھی بہت ہیں اور قربانی کے مسائل بھی بہت ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پیارے حبیب آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی جو ہے یہ فرض ہے۔ اور پھر قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسِكًا، کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی رکھی ہے، قربانی واجب یا فرض کی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ قربانی کی عبادت جو ہے یہ بھی نئی عبادت نہیں، یہ پرانی عبادت ہے، ہر امت کے اندر یہ چلی آ رہی ہے۔ قرآن کریم کے اندر سب سے پہلی جو قربانی ہے اس کا ذکر موجود ہے، وہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کی قربانی ہے، کہ انہوں نے جب ان کے درمیان ایک مسئلے پر بات چیت ہوئی تو فیصلہ یہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں قربانی کی جائے گی، جس کی قربانی اللہ قبول کر کرے گا وہ سچا ہوگا، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوگی وہ درست نہیں ہوگا، وہ سچا نہیں ہوگا۔ تو پھر قربانی کی گئی۔ حابیل جو ہے یہ یعنی مال مویشی جو ہے اس کو رکھے ہوا تھا اور ان کی دیکھ بھال کرتا تھا، اس کا یہ کاروبار تھا، اور قابیل جو تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ تو دونوں نے اپنے اپنے مال سے قربانی دی، اور اس وقت کا دستور یہ تھا کہ قربانی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں یوں دی جاتی کہ وہ اس کو نکال کر مال سے یا جانور کو ذبح کر کے وہ کھلے آسمان کے نیچے رکھ دیا جاتا۔ جس کی قربانی قبول ہوتی اسے آسمان سے آگ آتی اور جلا کر چلی جاتی، اور جس کی قربانی مردود ہوتی وہ وہاں ہی پڑ ہی رہ جاتی۔ تو حابیل اور قابیل نے بھی یوں ہی اپنی قربانی پیش کی، تو آسمان سے آگ آئی تو اس نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی کو مردود قرار دے دیا، وہ وہیں پڑی سڑ گل کر ختم ہو گئی۔ اب جب یہ مسئلہ پیش آیا تو قابیل جو ہے اس کے دل میں حسد پیدا ہوا کہ میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی اور حابیل کی کیوں قبول ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ میں اب تجھے قتل کروں گا کہ تیری قربانی کیوں قبول ہوئی اور میری رہ گئی۔ تو اس کے جواب میں حابیل نے جو کہا وہ ہمارے لیے قابل درس ہے، یعنی اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے۔ تو حابیل نے قابیل سے کہا بھائی اس میں تم میرے ساتھ کیوں رنجیدہ ہوتے ہو کہ میری قربانی کیوں قبول ہو گئی ہے اور تیری کیوں نہیں قبول ہوئی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالی قربانی اس کی قبول کرتا ہے جو خلوص کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ، تقوی و طہارت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتا ہے۔
تو تیرا چونکہ ارادہ اور درست نہیں ہے، اور میں نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی تو اللہ نے میری قربانی کو قبول فرما لیا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قربانی کرتے ہوئے ہمارا جذبہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کا ہونا چاہیے، اور قربانی کرتے ہوئے مال بھی اللہ کی راہ میں خوبصورت اور طیب اور طاہر پیش کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ معاملات ہوں گے تو ہماری قربانی اللہ رب العزت قبول فرمائے گا۔ اور اگر ہم نے قربانی تو پیشی ہے لیکن اس کے اندر یعنی خوش دلی سے نہیں پیش کر رہے، یا مال ہمارا جو ہے وہ حلال کا نہیں حرام ہے، تو اس سے ہماری قربانی رد ہو سکتی ہے، ہماری قربانی مردود ہو سکتی ہے۔ تو یہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی سب سے پہلی قربانی جو اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کی، اور ساتھ ہی پھر یہ ایک لمبا طویل میں اس طرح سے ہمارا موضوع جو ہے وہ قربانی ہے، تو اس میں سے میں نے وہی حصہ لیا ہے جو ہمارے موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ تھا۔ اسی طرح دوسری قربانی قرآن کریم کے اندر جو بیان ہوئی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، عظیم قربانی، کہ جو آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام صورت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ اس کا بھی یہ واقعہ طویل ہے، واقعے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ تو وہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، تو اس قربانی کی بھی اس قدر کو مقبولیت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اب قربانی کا یہ عمل جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بنا دیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ ہمارے باپ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو فما لنا فیہا، تو اس میں پھر ہمیں کیا ملے گا، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، کہ اس میں جو جانور تم ذبح کرتے ہو اس جانور کی پیٹھ پر، پشت پر، یعنی جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک ملتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا غالباً ان کے انٹرنیٹ کی یہ تشریف لائے لگتا ہے کوئی انٹرنیٹ میں پرابلم ہے۔ حضرت علامہ مولانا محمد فاروق نظامی صاحب، آپ دوبارہ جو ہے وہ آف لائن ہو کر دوبارہ جوائن کریں تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ تو میں جو ہمارے ایک دوست ہیں جناب محترم بھائی محمد سلیمان صاحب، وہ پاکستان سے جو ہے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ قربانی کے جانور کا گوشت کتنے حصے کر کے اور شرعی طریقہ تقسیم کیا ہے۔ تو انشاءاللہ بہت ہی جلد ہمارے مذہبی رہنما حضرت علامہ مولانا محمد فاروق نظامی صاحب واپس تشریف لاتے ہیں تو وہ بہتر طریقہ سے اس جو سوال پر جواب عنایت فرمائیں گے۔ تو جو شرعی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو جانور بڑے جانور ہیں جیسے گائے، بھینس، اونٹ، تو اس میں آپ 7 حصے شامل کر سکتے ہیں۔ جو چھوٹے جانور ہیں اس میں صرف ایک ہی حصہ ہوتا ہے۔
तो मैं वेलकम खुश आमदीद कहता हूँ हमारे मजहबी रहनुमा अजीम स्कॉलर हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फरूक निजामी साहब तशरीफ लाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हमारे भाई मोहम्मद सुलेमान साहब पाकिस्तान से वो सवाल कर रहे हैं कि कुर्बानी के जानवर का गोश्त कितने हिस्से करके और शरई तरीका तकसीम क्या है। मैंने समझा था कि हो सकता है कि एक जानवर में कितने हिस्से करने चाहिए, लेकिन मुझे अभी पता चला कि वो कह रहे हैं जो एक जानवर है जैसे बकरा बकरी दुम्बा, तो उसके शरीर तौर तरीका क्या है कि उसके कितने हिस्से करके उसको तकसीम करना चाहिए। जी अलामा साहब। जी, ये ज़हन नशीन रहना चाहिए कि कुर्बानी के जो जानवर हैं, एक छोटा जानवर है और एक बड़ा जानवर है। छोटे जानवरों में बकरा बकरी दुम्बा दुम्बी लेला लेली छतरा, ये छोटे जानवर हैं। और जानवर में बैल गाय ऊंट, इसी के ज़िमन में भैंस भैंसा, ये सारे हलाल जानवर जो हैं बड़े हैं। तो जो छोटा जानवर है, مثلا बकरी बकरा है, भेड़ लेला दुम्बा छतरा, तो ये एक जानवर एक आदमी की तरफ से पानी होती है, इसमें किसी और को हिस्सेदार नहीं बनाया जा सकता। और जो बड़ा जानवर है गाय बैल वगैरह, तो इसमें एक जानवर के अंदर 7 आदमी जो है वो हो सकते हैं। 7 आदमियों की तरफ से ये एक जानवर जो है वो कुर्बान किया जा सकता है। अब इसके अंदर यानी जानवर की खुसूसियात और फिर जो 7 और कुछ शराइत और पाबंदियां हैं, वो इंशाअल्लाह तफसील के साथ हम बाद में बयान करेंगे। लेकिन इस जो उन्होंने सवाल पूछा है कि हिस्से जो हैं वो किस तरह तकसीम होंगे, तो अगर आप एक ही जानवर यानी मसलन बकरा भी एक आदमी अपनी तरफ से करता है कुर्बानी, उसके मुस्तहब ये है कि 3 हिस्से बनाए जाएं, बराबर बराबर 3 हिस्से बनाए जाएं। एक हिस्सा जो है वो अपने घर रख सकता है अपने बच्चों के लिए और अपने लिए, और दूसरा हिस्सा जो अपने उसके रिश्तेदार करीबी हैं उन्हें तकसीम कर दे, और हिस्सा जो है वो आम जो लोग हैं उन्हें तकसीम कर दे। तो ये एक मुस्तहब तरीका है तकसीम करने का, अगर ऐसे करे तो बेहतर है। लेकिन अगर कोई शख्स मसलन इसके करता है यानी तकसीम नहीं करता, सारे का सारा गोश्त पका कर लोगों को मिलाकर खिला देता है, तो इस तरह भी कर सकता है। और अगर उसके घर के अंदर ज्यादा अफराद हैं अपने, और कुर्बानी का गोश्त जो है वो उसके अपने घर वालों के लिए ही काफी होगा तकसीम करने के, नहीं तो वो इस तरह भी रख है और यूं कर सकता है कि वो सारे का सारा में तकसीम कर दे, अपने लिए कुछ न रखे। और ये मुस्तहसन है कि अगर वो ज़रूरतमंद नहीं है, अल्लाह ने उसको दिया हुआ है और वो खाता है, तो फिर अगर वो ये जज्बा पेश करे कि वो सारे का सारा गोश्त जो है वो दूसरे लोगों में तकसीम कर दे, और इसमें भी यानी अगर उन लोगों का ख्याल रखे कि जिन लोगों को गोश्त साल भर खाने की जो है वो तौफीक नहीं होती है, तो उनका अगर ख्याल रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल वो 3 हिस्से भी बना सकता है और सारे का सारा गोश्त तकसीम करना चाहे तो ये भी कर सकता है। लेकिन साथ ही हमें ये बात देना सब समझता हूँ हमारे लोगों के अंदर हिर्स तम और लालच काफ़ी बढ़ जाता है, और फिर बकरे वगैरह का गोश्त हो तो और ज़्यादा दिल ललचाता है। तो आजकल चूंकि ये फ्रीज़र वगैरह निकल और इन चीज़ों है वो ज़्यादा देर तक महफूज रखा जाता है, तो लोगों के दिलों में होता है चलो अच्छा अच्छा गोश्त निकाल कर ये अपने लिए रख लिया जाए और फ्रीज कर दिया जाए, और दोबारा फिर बाद में आस्ता आस्ता हम खाते रहेंगे। तो ये अगरचे अमल उनका जायज़ होगा, लेकिन ये मायूब है, इसको शरीयत पसंद नहीं करती, ऐसा नहीं करना चाहिए।
बल्कि कोशिश करनी चाहिए अपने रब की ज़ात पर भरोसा करना चाहिए कि जिस रब ने आज हमें खाने के लिए दिया है वो कल भी देगा। लिहाजा वो जज्बा सामने रखते हुए वो अगर दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाया जाए, दूर दूर तक पहुंचाया जाए, तो इसमें ज़्यादा जो है वो कुर्बानी का सवाब भी मिलने की उम्मीद है, और ये जज्बा अल्लाह की बारगाह में भी ज़्यादा पसंदीदा है। तो इसको तरजीह देनी चाहिए में अमल की। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में और मुदल्लल तरीका से आपने जवाब अनायत फरमाया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद है कि भाई मोहम्मद सुलेमान साहब जो पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर से सवाल कर रहे थे वो मुतमईन हो गए होंगे। तो दूसरा सवाल हमारी एक इस्लामी बहन शाहिदा परवीन साहबा ने किया है। वो ये किया है कि क्या जो सदका हम देते हैं वो अपने घर में उसका गोश्त बना सकते हैं? उम्मीद है कि आप अल्लामा मोहम्मद फरूक निज़ामी साहब इशारा फरमा रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। तो ऐसा लग रहा है कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो थोड़ा स्लो है। आप उसी तरह दोबारा जो है वो ऑफ होकर दोबारा ऑनलाइन होंगे तो बेहतर हो जाएगा। तो हमारी इस्लामी बहन जो हैं शायद अप्रवीन साहबा पूछ रही हैं कि क्या जो सदका का गोश्त है वो हम अपने घर में भी बना सकते हैं? तो इंशाअल्लाह जब तक हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फरूक निज़ामी साहब तशरीफ लाते हैं तो उस वक्त तक मैं एक जो हदीस पाक है वो ये है कि आज कुर्बानी का टॉपिक है। आज आप इस प्रोग्राम में समाअत कर रहे हैं कुर्बानी के मसाइल और कुर्बानी के फजाइल। तो जैसे हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फरूक निज़ामी साहब इरशाद फरमा रहे थे कि कुर्बानी जो है ये बेशुमार फजाइल पर मुनसर करती है। इसके कुरान मजीद फुरकान हमीद में बेशुमार जो हैं वो मसाइल मौजूद हैं। अहादीस मुबारका की रोशनी में भी बेशुमार अहादीस मुबारका हैं जिनमें सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी में बेशुमार इसके जो हैं अजर और सवाब जो हैं वो मौजूद हैं। तो हजरत अल्लामा साहब हमारी इस्लामी बहन शाहिदा परवीन साहबा पूछ रही हैं कि जो हम कुर्बानी की तरह सदका करते हैं किसी बकरे का या किसी जानवर का, तो क्या उसका गोश्त अपने घर में भी बना सकते हैं? इसमें बात याद रखें कि सदका दो किस्म का होता है, एक सदका वाजिबा होता है और एक सदका नाफिला होता है। यानी सदका वाजिबा, आपने कोई मन्नत मानी थी वो पूरी हो गई, वो सदका आप जो देंगे वो वाजिब होगा। इसी तरह जो है और भी कोई वाजिब सदका, मसलन सदका फितर होता है, इसी तरह ज़कात वगैरह होती है। तो ये जो वाजिब सदकात हैं इनको आप अपने घर में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये सारे के सारा जो है गरीबों का हक होता है और गरीबों में ही तकसीम किया जाएगा, ये किसी अमीर को भी नहीं दे सकते हैं। जबकि जो सदका नाफिला, मसलन आप वैसे ही अपनी सेहत आफियत के लिए, बच्चों की खैर के लिए कोई अल्लाह की राह में देना चाहते हैं, मुसीबत वगैरह के टालने के लिए कि अल्लाह ताला हमारे मुस्तकबिल में मसाइब व आलाम से महफूज रखे, और सदका देना चाहिए। क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसकी बड़ी फजीलत बयान फरमाई। आपने फरमाया है सदका तो रद्दुल बला, सदका जो है ये मुसीबत को टाल देता है। और फिर दूसरी हदीस पाक में यूँ भी है कि सदका तो तुतफ़िउ गज़ब रब्बी वो कमा काल, कि सदका रब के गदब को जो है वो गदब की जो आग है उसको बुझा देता है। तो इसी तरह हदीस में यूं भी आता है कि जब बंदा अल्लाह की राह सदका, तो वो सदका आसमान की तरफ बढ़ता है
اور اوپر سے بلا جو ہے وہ نازل ہوتی ہے، تو یہ صدقہ اور بلا آپس میں ٹکرا جاتے ہیں اور ان کی لڑائی ہو جاتی. صدقہ اس کے لیے رکاوٹ بنتا ہے کہ میں تجھے نازل نہیں ہونے دوں گا، اور بلا نازل ہونے کی کوشش کرتی ہے اور بالآخر صدقہ جیت جاتا ہے اور بلا ٹل جاتی ہے. تو اس طرح اللہ کی راہ میں جب کی کوئی مصیبت پریشانی ہو تو صدقہ کرنا چاہیے، اس سے مصیبتیں پریشانیاں اور تکلیفیں دور ہوتی ہیں. تو جو نفلی صدقہ ہوتا ہے اس طرح ہم عام حالات میں دیتے ہیں، اس صدقے سے اس کا بھی بہتر یہی ہے کہ وہ دیا جائے اور ان تک جائے. لیکن اگر آپ خود کچھ استعمال کر لیتے ہیں یا اپنے دوسرے امیر محلے دار یا یعنی اس میں یعنی غنی شخص جو مستحق نہیں ہے اس کو بھی اگر آپ نے کھلا دیا تو کھا سکتا ہے، اس کے لیے بھی جائز ہے. لیکن جو صدقات واجبہ ہیں وہ جو ہیں وہ فقط غریبوں کا حق ہیں، وہ یعنی خود بھی آپ نہیں کھا سکتے، وہ سارے کا سارا بار تقسیم ہی کرنا پڑے گا. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. امید ہے کہ ہماری اسلامی بہن شاہدہ پروین صاحبہ جنہوں نے یہ سوال کیا تھا ان کو جو ہے وہ سمجھ آگے ہوگی جو آپ نے ارشاد فرمایا. تو علامہ صاحب اسی کے ریلیٹڈ ایک اور مسئلہ ہے کہ کیا جب ہم قربانی کے لیے جانور گھر میں رکھتے ہیں، جو قربانی کے 10 دن 10 ایام ہوتے ہیں جو آخری، تو اس میں کیا انسان اپنے ناخن اور بال کٹوائے؟ اس کا کوئی شرعی حکم ہے کہ کٹوائے یا نہ کٹوائے؟ اس کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ایتم ہلال ذی الحجۃ واراد احد فلیمسک علی واظفارہ. آپ نے السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی حج کا چاند دیکھ لے اور اس کا ارادہ ہو کہ وہ قربانی کرے گا تو پھر وہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ یہ نہ کاٹے اس وقت تک کہ اس کی قربانی ادا ہو جائے. تو یہ مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے، اس لیے اس پر اگر عمل ہو تو بہتر ہے. اس کا بھی اس کی حکمت مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، ان میں حج وہ احرام باندھ دیتے ہیں، وہ احرام جب باندھتے ہیں تو اس حالت میں وہ بال ناخن وغیرہ نہیں کاٹ سکتے. تو قربانی کرنے والا بھی جب بال ناخن وغیرہ نہیں کاٹے گا تو اس کی مشابہت جو ہے وہ حاجیوں کے ساتھ ہو جائے گی، اور نیکوں کی مشابہت، نیکوں کی نقل جو ہے اس میں اندر بڑا فائدہ ہوتا ہے اور یہ باعث ثواب اور باعث نجات ہوتی ہے. تو اس لیے اس پر وہ عمل کرے تو زیادہ بہتر ہے. بلکہ آپ مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قربانی نہیں کرنی ہے وہ بھی اگر اس پر عمل کرے تو اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا. تو لہٰذا جس نے قربانی کرنی ہو اس کے لیے یہ مستحب عمل ہے کہ وہ ناخن وغیرہ قربانی کرنے تک. لیکن اگر اس نے ایسا کر لیا تو وہ اس کی قربانی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. بال کٹتا ہے تو اس کی قربانی میں آتا ہے، چونکہ یہ ایک مستحب عمل ہے، واجب یا فرض نہیں ہے. اس لیے بعض لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ وہ میں نے قربانی کرنی تھی، میں نے ناخن کیوں کاٹ دیے، اگر کسی وجہ سے کاٹ دیے جائیں. بلکہ یہاں تک کہ اگر ایک بندہ ہے کہ اس کے جسم کے بال یعنی جو زائد بال ہوتے ہیں یا ناخن مونچھیں وغیرہ ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ یہ 40 دن سے زیادہ تک نہیں ہونے چاہیے. تاخیر بھی اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ ناخن وغیرہ یا بال جسم کے 40 دن تک تاخیر کر سکتا ہے. اس سے زیادہ کرنے میں جو ہے اس کے لیے گناہ ہے، پھر وہ گناہگار ہوگا. تو اگر کسی شخص نے جو ہے بال ناخن وغیرہ نہیں کاٹے تھے اور اب قربانی کے ایام جو ہے وہ شروع ہو گئے اور وہ اگر 10 دن نہیں کاٹتا ہے تو وہ مثلاً
40 دن سے بڑھ جاتی ہے، یہاں لکھا ہے کہ اب اس کے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ ناخن وغیرہ کاٹے، کیونکہ اب اس مستحب کی وجہ سے وہ گناہ والا عمل جو ہے، حرام عمل جو ہے وہ اس میں ہو رہا ہے۔ مستحب عمل کرتے ہوئے آپ کسی واجب یا کسی حرام جو ہے اس کے ساتھ مبتلا ہونے میں جو ہے وہ منع ہے۔ اس لیے یہ عمل جو ہے یہ عمل ہے جو قربانی کرنے والا ہے، اس نے اگر قربانی کرنے کا ارادہ ہے تو وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے جسم کے بال نہ کاٹے تو اس کو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے اس سوال کا جواب عنایت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں بھی، اور تمام جو ناظرین سامعین کافی لوگ جو ہیں وہ دعا کا کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت صاحب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ کیا جانور ذبح کرنے کی بجائے اپنا مال یعنی کہ مالیت یا رقم غریبوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے؟ سوال دوبارہ اگر فرما دیں تو مہربانی ہوگی۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں اس کے بجائے ہم نقدی مال جو ہے کسی غریب مسکین مفلس ندار کو دے سکتے ہیں؟ ہاں، یہ سوال بڑا اہم ہے، اس کو بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ہر اور تابع ہوگا تو اس میں ہم اپنی عقل یا اپنی مرضی استعمال کریں گے تو بے شک وہ کتنا ہی خوبصورت عمل کیوں نہ ہو وہ عبادت نہیں بن سکتا ہے۔ تو بعض لوگ لبرل قسم کے آزاد خیال لوگ جو ہیں وہ ان ایام کے اندر اس طرح کی باتیں، اس طرح کی ہوائیاں اڑاتے ہیں، دیکھیں جی قربانی اتنے جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی جگہ اگر پیسے کسی غریب کو دے دیے جائیں، کسی یتیم کو دے دیے جائیں، کسی بیوہ کو دے دیے جائیں، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دی جائے تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ اس میں اپنی عقل استعمال کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہاں عقل نہیں چلے گی، یہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ قربانی کے ایام کے قربانی کا جانور ذبح ہی کریں تو یہ عبادت ادا ہوگی۔ اگر کوئی اس کی جگہ پر قربانی کا جانور 10,000 کا ملتا ہے، 20,000 کا ملتا ہے، کوئی اس کے اندر اگر 10 لاکھ بھی کہ جی میں پیسے دے دیتا ہوں تو میری قربانی سے یہ بہتر ہو جائے گا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام المؤمنین سے کہ عائشہ کہ آج کے دن یعنی قربانی کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے زیادہ جو محبوب عمل ہے وہ قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے، خون بہایا جانور کا، اس سے بڑھ کر کوئی عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ محبوب نہیں ہے۔ لہٰذا اس طرح کے یہ جو خیالات ہیں یا اس طرح کی کوئی جو باتیں کرتے ہیں ہرگز درست نہیں ہیں۔ ہمیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے عمل کرنے کا حکم دیا ہے ہم ویسے ہی عمل کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا اور ہماری وہ عبادت ادا ہوگی۔ اگر اس میں ہم اپنی مرضی پر چل کے اپنے طریقے سے، اگرچہ ہماری عقل کہتی ہے کہ اس میں فائدہ زیادہ ہے، یہ بہتر ہے، لیکن یہاں عقل نہیں چلے گی بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم چلے گا۔ فرمایا فَصَلِّ رَبِّكَ وَانْحَرْ یعنی جانور کو کے گلے پر چھری چلانے کا حکم ہے، یعنی خون بہانے کا حکم ہے، جانور کو ذبح کرنے کا حکم ہے۔ لہٰذا وہی آئیں گے تو وہ عمل ہمارا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اس کے بدلے میں اگر ہم لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی اگر خرچ کر دیں اور ہم سمجھے کہ ہماری قربانی جو ہے وہ ادا ہوگی اس لیے کہ ہم نے تو ایک جانور جو ہے وہ 50,000 کا تھا تو ہم نے تو اس کی جگہ پر جو ہے وہ 2 لاکھ دے دیے تو اتنا دے دیا تو یہ تو ہماری قربانی اس سے زیادہ بہتر ہوگی، تو ہرگز نہیں ہوگی، بلکہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کریں گے تو وہ ہمارا قربانی ہوگی۔ ورنہ کوئی ان دنوں کے اندر جتنے مرضی پیسے غریبوں کو تقسیم کر دے، جو اس کی قربانی نہیں ادا ہوگی۔ ہاں اس کو وہ صدقہ وغیرہ کرنے کا عمل جو ہے اس کا ثواب اگر نیت درست ہے تو مل سکتا ہے، لیکن یہ کرے کہ کہے کہ میری قربانی ادا ہو گئی ہے تو ہر اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔
قربانی کے ایام کے اندر جانور ہی ذبح کرنے کا نام قربانی ہے، اس کے متبادل کوئی دوسرا عمل جو ہے وہ قربانی کی جگہ نہیں بن سکتا۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، یہ بھی سوال ماشاءاللہ آپ نے بڑے ہی مدلل طریقہ سے بیان فرما دیا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ جو پروگرام ہے یہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہوگا انشاءاللہ روزانہ۔ جمعہ کے دن ہم وقت بتا دیں گے کہ جمعہ کے دن جو ہے وہ کیا وقت ہوگا، اس کے علاوہ جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز 1 گھنٹہ اس کا وقت ہوتا ہے۔ جو بھی آپ تمام حضرات کو اس طرح کا کوئی مسئلہ درپیش ہو، جو بھی ہم ٹاپک رکھیں گے، قربانی کے بارے میں ہو یا کوئی نماز کے بارے میں، طہارت کے بارے میں، حج کے بارے میں، تو کسی قسم کا بھی آپ زکوٰۃ کے بارے میں بھی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ اس ہفتہ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی سامعین ناظرین قربانی کے بارے میں کسی بھی قسم کا مسئلہ درپیش ہو تو وہ اس مسئلہ سے جو ہے وہ ہم سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ہم اس کا قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں جواب عنایت فرمائے گے حضرت علامہ مولانا محمد فاروق نظامی صاحب۔ تو ابھی انشاءاللہ ہمارے پاس جو ہے وہ 15 منٹ ہیں باقی۔ تو حضور قبلہ ایک اور سوال ہے کہ کیا گائے کی قربانی میں صرف 6 حصے ہو سکتے ہیں؟ تو ابھی حضرت علامہ مولانا محمد فاروق نظامی صاحب غالباً وہ انٹرنیٹ کنیکشن کی جو پرابلم آ رہی ہے، کیونکہ جس جگہ میں وہ رہتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ انٹرنیٹ کبھی کبھی آف ہو جاتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صاحب الولاق تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی ہے اس کا بے شمار اجر و ثواب ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جانور کی قربانی دو گے وہ جانور تمہارے لیے روز محشر سواری بن جائے گا۔ تو پھر فرمایا کہ جانور جو قربانی آپ کرتے ہیں اس کے جسم پر جتنے بھی بال ہوتے ہیں، جتنے بھی اس کے جسم پر بال ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ جو ہے آپ کو اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ جو انسان قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے اس کی کھال کے اوپر جتنے بھی بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں اسے مل جاتی ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر حضرت علامہ مولانا محمد فاروق نظامی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو حضور قبلہ اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ کیا جو بڑے جانور ہیں جیسے گائے، بھینس، اونٹ، تو امید ہے کہ باقی سامعین کو آپ تو کی آواز آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی ہے، بس اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہے اور اسباب جو ہیں ان میں آسانی پیدا فرمائے۔ یہ مشکل پیش آ رہی طرح یہ عمل آسانی سے جاری نہیں رکھ پا رہے، اس کے لیے ہم سامعین و ناظرین سے معذرت خواہ بھی ہیں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ بہتر ابھی سے بہتر دیکھیں آواز آ رہی ہے؟ تو اس کے لیے جی اب آواز آپ کی آئی ہے۔ جی وہ مسئلہ سوال کیا گیا تھا کہ کیا گائے کی قربانی میں صرف 6 حصے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، 6 حصے نہیں ہو سکتے، اس کے اندر 7 حصے ہی بنا کرنی پڑے گی۔ جی ایک اور جو ہے سوال کیا گیا ہے کہ جو قربانی کا جانور ہے وہ عید سے پہلے چوری ہو جائے یا کسی وجہ سے
عید سے پہلے ہی وہ ذبح کر دیا جائے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اگر کوئی جانور کسی نے قربانی کے لیے خریدا یا قربانی کا جانور مر گیا یا کوئی ایسی وجہ بن گئی، تو اس صورت کے اندر جس شخص نے وہ قربانی کا جانور لیا ہے وہ اگر مالدار ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ دوبارہ دوسرا جانور خرید کر جو ہے وہ، اگر وہ غریب آدمی تھا اس کی قربانی کرنی تھی اور وہ جانور جو ہے وہ مر گیا تو اب اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے، تو اگر مالدار ہے تو اس پر ہے کہ وہ دوسرا جانور لے اور پھر اس کی قربانی جو ہے وہ ادا کرے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ ابھی جن ساتھیوں نے، دوستوں نے، جن احباب نے سوال آج کیے تھے ان سب کے ہم نے جواب جو ہے وہ دے دیے حضرت علامہ مولانا محمد فروغ نظامی صاحب نے۔ تو انشاءاللہ ابھی بھی جو ہے وہ 5-10 منٹ ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس میں وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہرگز نہ آئے۔ یعنی کہ جو صاحب نصاب ہیں، جو قربانی دے سکتے ہیں، وہ جان بوجھ کر اگر قربانی نہیں دیتے تو ان کے لیے یہ وعید ہے۔ اسی طرح حضرت علامہ محمد فاروق نظامی صاحب، آپ جو ہیں کوئی بھی آخری بات اپنی طرف سے ہمارے لیے جو قربانی کے سلسلہ میں ہو یا کوئی بھی جو ہماری دینی دنیاوی رہنمائی کر سکتی ہو تو آپ اس طرح ارشاد فرمائیں، تو پھر انشاءاللہ دعا کے لیے میں عرض کروں گا کہ جتنے بھی سامعین اور ناظرین اس وقت آن لائن ہیں، جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کے لیے بھی دعائیں کریں گے۔ تو امید ہے کہ جس طرح بھی میری آواز آ رہی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر طریقہ اختیار کر کے آپ سامعین ناظرین تک یہ پروگرام پیغام اسلام لے کر جو ہم آتے ہیں بہتر سے بہتر طریقہ ہو، تاکہ جتنے بھی ماشاءاللہ آج دیکھیں کہ بے شمار جو مسائل ہیں ان سے ہمیں آگاہی حاصل ہوئی کہ ہم جو ہے قربانی کے دنوں میں کون کون سے عمل کر سکتے ہیں۔ قربانی کے جانوروں کے بارے میں جو سوال کیے گئے تھے ان کے جواب بھی جو ہے وہ علامہ صاحب نے دیے۔ اس طرح آپ کوشش کریں کہ روزانہ یہ جو ہمارا پروگرام شروع ہوتا ہے تو آپ اپنے مسائل اس سے پہلے بھی لکھ سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے علامہ محمد فروغ نظامی صاحب کے واٹس ایپ پر کر دیں، میرے واٹس ایپ پر کر دیں، ان بکس میں بھی، تو آن لائن بھی کمنٹس کے ذریعے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ تو علامہ صاحب، آپ جو ہیں ہماری کوئی رہنمائی کے لیے کسی طرح بھی جو ہے جو بہتر آپ سمجھتے ہیں ارشاد فرمائیں۔ قدر آج بھی پرابلم پھر وہی سمجھ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں حق سچ کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور حق سچ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی عطا فرمائے، اور یہ جو ذریعہ ہم نے اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے آسان پیدا فرمائے، اور کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز کہ اس میں جو کچھ بھی ہم سے بن پائے وہ کر کے ہم لوگوں تک مسائل جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو آج میں پھر یہی آخر میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے سننے والے دیکھنے والے ہیں، جنہوں نے سوالات پوچھے ہیں، جنہوں نے نہیں پوچھے اور وہ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا کرم فرمائے، ان سب کو دین اور دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، دین اور دنیا کی خوشیاں عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے، اور اسی میں ہمیں جینا اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ تمام ناظرین اور ناظرات، سامعین اور سامعات
کی بارگاہ میں اللہ حافظ اور دعاؤں کی درخواست ہے، اور حضرت علامہ شاہ بہت محنت اور کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کی بہترین جزا عطا فرمائے اور ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی طرف سے اور تمام ناظرین کی طرف سے حضرت علامہ مولانا محمد فروز نظامی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ماشاءاللہ کافی علم میں استفادہ ہو رہا ہے، اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے بھی علم میں، عمل میں، گھر میں، ایمان میں، اعمال میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ کل تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔